अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम दोबारा डॉक्टर खालिद ज़हीर के साथ पेश खिदमत हैं और आज की गुफ्तगू का जो मौज़ू है वो वही बात है कि जो पिछले गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़ेर बहस है। किसी महफ़िल में उठना बैठना हो, किसी समाजी राब्ते की किसी चीज़ को खोलें तो हर जगह वही बात देखने को मिलती है और वो बात है कि अमेरिका में किसी पाकिस्तानी साइंसदान ने इंसानी जिस्म के अंदर सूअर के दिल को दाखिल कर दिया। तो उसके बाद हमारे यहाँ एक बहस ही सामने आ गई कि सूअर तो दीन में है हराम है, तो फिर इसको लगाना किस तरह जायज़ हो गया। तो इस तरह की मुख्तलिफ आरा हमारे सामने वक़्तन-फ़वक़्तन आई, जिसके बाद मेरे ख़्याल से एक आम इंसान के लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो गया कि आया कि ये काम करना ठीक था या नहीं था। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि दीन का इसके बारे में क्या हुक्म है और दीन इसके ऊपर कोई खतोगन लगाता है या नहीं। तो सर मेरा बुनियादी सवाल फिर पहला यही है कि क्या सूअर का गोश्त ही सिर्फ़ हराम है या सिर्फ़ उसकी खाल, उसके तमाम जो अज़्ज़ा हैं वो हराम है? देखिए, एक बात तो मैं उसूली पहले बयान कर दूँ कि दीन जितना है वो तो पूरे का पूरा हमारे पास मौजूद है, उसको बस समझना है, उस पर अमल करना है। लेकिन दुनिया में तो नित नई चीज़ें वजूद में आ रही हैं, तरक्की हो रही है। इसमें जो नई बातें, नई चीज़ें वजूद में आती हैं, उनको दीन की रोशनी में जब समझा जाता है, इसको इज्तिहाद कहा जाता है। ये इज्तिहाद उलमा करते हैं। इंसान को जो इज्तिहाद वाक़ई ठीक लगे, यानी कुरान, सुन्नत और अपने कॉमन सेंस के मुताबिक लगे, वो उसको मान ले, लेकिन दूसरे का रद्द ना करे और समझने-समझाने का अमल होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने का। अब रही ये बात कि सूअर का दिल अगर किसी को मिल गया है इंसान को, तो इसकी क्या हकीकत है? अ, 2 नुमायाँ नुक्ता नज़र सामने आए हैं। एक वो है कि जो जावेद अहमद गामदी साहब का है और एक वो है कि जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का है, ज़ाहिर है और लोगों ने भी उसको बयान किया होगा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इंजीनियर ये फरमाते हैं कि इंसानी जान का बचाना तो बड़ा ज़रूरी है और कुरान से मालूम होता है कि जिसने एक जान बचा ली, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अ, साथ ही साथ ये भी है कि अल्लाह ताला ने तो हराम चीज़ों को, जिनको खाना हराम है, इंसान की अगर जान का मसला है, तो उसको अल्लाह ताला ने हलाल हलाल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल गवारा कर लिया है कि उस पर गुनाह नहीं होगा अगर इंसान मजबूरी में वो उसको इस्तेमाल कर ले। दूसरी जानिब गामदी साहब का ये फरमाना कि जब भी कोई हुक्म सामने आता है, तो असल में एक तो हुक्म का ज़ाहिर है और एक उस हुक्म की हकीकत है। हुक्म की हकीकत जब आप समझेंगे, तो आपके लिए उस हकीकत को सामने रखते हुए दूसरे सवालात के जवाब देने मुमकिन हो जाएँगे कि जो आए दिन पैदा होते रहते हैं। उनकी राय में जब हम सूअर का गोश्त खाते हैं, तो असल में सूअर भी बावजूद इसके कि भेड़-बकरियों की तरह का एक जानवर है, मगर वो है दरिंदा भी। यानी एक जानिब वो घास और सब्जियाँ वगैरह ये भी खाता है और दूसरी जानिब वो गोश्त भी खाता है, तो उसके अंदर दरिंदगी मौजूद है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूअर के गोश्त को अपनी शरीयत में हराम किया। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता ये तो पहले ही इंसानी फितरत में हराम थे। इनको हराम करार देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उनका कहना ये है कि इनको खाने के नतीजे में होता ये है कि इंसान ये महसूस करता है कि ये गोश्त कि जो दरहकीकत एक दरिंदे का गोश्त है, वो उसके जिस्म का हिस्सा बन गया है। उसके अंदर ये एहसास होता है और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये एहसास उसके अंदर पैदा हो और उनका ख़्याल ये है कि चुनाचे जब बात ये है, तो फिर दिल भी अगर सूअर का होगा और वो किसी के दिल में दाखिल होगा, तो ये भी असल में वही एहसास पैदा करेगा
چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے لیے اس کو پسند نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی اہم اور گہری بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سور کے گوشت یا کوئی اور چیز اگر انسان کی جان خطرے میں ہے جا رہی اور اس کو استعمال کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو اجازت دی ہے، اس لیے کہ بہرحال انسانی جان کا بچانا یہ اہم چیز ہے۔ عام حالات میں اگر انسان کے پاس چوائس ہے، مثال کے طور پر کل کو یہ ترقی ہو جاتی ہے اور مزید تحقیق اور ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کے کام کے نتیجے میں بھیڑ بکریوں کے دل سے بھی انسانی دل کی بیماری کو یا کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو غامدی صاحب کی رائے کے مطابق بالکل جائز ہو جائے گا۔ البتہ اس موقع پر میں یہ وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ سور کا گوشت یا سور کا انسانی جسم میں داخل ہونا یہ مسئلہ ہے، لیکن سور کی کھال سے آپ کوئی سوٹ کیس بنائے، کوئی جوتا بنائے یا کوئی اور کام کرے، یہ حرام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ اتنے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سورج کا اگر نام بھی لے لیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نہیں جانتے کہ سور کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا ہو۔ جی سر، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حالت اضطرار میں تو ہر چیز کی اجازت مل جاتی ہے، حرام کو بھی آپ نے خود کہا کہ ہمیں اسے کھانے کی یا پینے کی اجازت مل جاتی ہے، مگر سر گامدی صاحب اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا۔ مگر جب ہم وجود کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اکثر وجود نفس کے معنی میں، روح کے معنی میں ہم لیتے ہیں کہ وجود ہے۔ خالی دل کا لوتھڑا، دل تو ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ تو سمپل ہمارے ہاں ایک خون ہی پمپ کرے گا، مگر یہ اس کا وجود کا حصہ بن جانا، پھر وہ سور کی کہتے ہیں، سور کی خصلت ہے اس کے اندر آ جانا، پھر یہ کس طرح ممکن ہے؟ خصلتوں کی وہ بات نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا حکم سمجھنا ہے، اس کی علت سمجھنی ہے، اس کے نتائج سمجھنے۔ تو ان کے نزدیک جب آپ سور کا گوشت کھائیں گے خدا نخواستہ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گا، اس کا حصہ بنے گا، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ درندہ میرے جسم میں شامل ہو گیا ہے۔ ان کے خیال میں، آپ کو ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، ان کے خیال میں دل کے اس آپریشن کے نتیجے میں جو سور کا دل کا وہ حصہ جب شامل ہوگا اس میں بھی وہی احساس پیدا ہوگا، اس لیے اشتراک علت کی وجہ سے اس کو بھی وہ ٹھیک نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ڈاکٹر سائنٹسٹ کو خاص طور پر وہ چیزیں ان جانوروں سے بھی ایجاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے مسلمانوں کا پورا اطمینان ہو جائے، اور یہ جو ہمارے ہاں دور جدید میں ترقی کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بیماریوں کے اس طرح سے علاج ہو رہے ہیں، اس کو ہم دینی مذہبی اطمینان کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ جی سر وہی تو کہ ہمارے ہاں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور کچھ لمحے ہم نے ان ترقیوں کے اوپر تنقید کی، مگر بعد میں ہم نے ان کو دل و جان سے مانا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ تو سر یہ بھی عمل کچھ اسی طرح کا ہے کہ آج اگر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید سنتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھنے اٹھنے میں ہمیں صرف یہی چیز مل رہی ہے کہ اس کو حرام ہے، حلال ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو بیان کرنے میں بہت زیادہ حد تک ایکسٹریمسٹ کی بھی جو سرحدیں ہیں اس کو بھی توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر اس چیز کو کیوں نہ بالکل ختم کر دیا جائے، یا پھر ایک طرف جھکاؤ کر لیا جائے کہ امت مسلمہ کی ایک رائے یہ ہے کہ یا تو اس کو حرام قرار دیا جائے یا پھر اس کو حلال قرار دیا جائے، کیونکہ اس وقت جو دیکھنے میں ملتا ہے بہت زیادہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو جو یہ کنفیوژن ہے اس کو پھر کس طرح دور کیا جائے؟ عدیل، یہ آپ کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کی اسکیم ہی نہیں ہے کہ سارے انسان ایک بات کو مان لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگ سوچیں، غور کریں، دلائل کو پیش کریں، دلائل کو سن کر یہ طے کریں کہ کون سی بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ اصل میں ہمیں اختلاف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اختلاف میں جو رویہ لوگ پیش کرتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، ایک انتہائی نقطہ نظر قائم کر لینا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ورنہ دیکھیں، میں نے آج آپ کے سامنے
غامدی صاحب کی رائے پیش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات پر غور کروں, کسی اور کی بات پر غور کروں, خود غامدی صاحب اس بات پر غور کریں اور ان کو اپنی رائے کی کمزوری سمجھ میں آ جائے, یا دوسرے لوگوں کو غامدی صاحب کی رائے سمجھ میں آ جائے. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, یہ مطلوب ہے, یہ دین پر غور کرنا ہے, اور دین پر غور کرنا ایک بڑا نیکی کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اختلاف تو ہوگا, اختلاف سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. ہاں البتہ اختلاف میں برے رویے سے ہمیشہ گریز کرنا. جی سر یہ ایک پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سور کا دل تو ہمارے ہاں پہلی مرتبہ ہی سننے کو آیا, مگر اس سے پہلے سائنس نے ببون کے دل کو بھی لگا کر ایک تجربہ کر چکے ہیں. تب تو ہمارے ہاں اس قدر ہم نے وہ بات نہیں سنی, کیونکہ ببون کا ذکر قرآن میں براہ راست شاید نہیں آیا اس وجہ سے. تو سور کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے, تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اتنا وویلا مچا رہے ہیں. یہی وجہ ہے. دیکھیں, آپ جیسے نوجوانوں کو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ دوسرے جانور یہ تو سور سے بھی زیادہ حرام ہے, اس لیے کہ سور کو حرام قرار دینے کی تو ضرورت پیش آ گئی کیونکہ انسان اس کے بارے میں غیر واضح اور کنفیوز تھے. تو ہر اس طرح کی کنٹروورسی ایک موقع ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کو صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ان کو رویہ ٹھیک کرنے کی دعوت دینی چاہیے, لیکن بہرحال انسان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور آپ صحیح کہتے ہیں, ہمارے یہاں چونکہ عام طور پر دین کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے, اور لوگ جو نقطہ نظر رکھتے ہیں اس کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں. اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ان کے سامنے آ گئی کہ جو ان کے پہلے سے مانے ہوئے خیالات کے خلاف ہوتی تو وہ اس کے اوپر جیسے ہوتا نہیں پل پڑتے ہیں, بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں, ہمیں بات ہر دین کی بات کو اس کے دلائل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. جی سر ہم نے بنیادی چیزیں ڈسکس کی کہ سور کا دل لگانا کیا جائز ہے یا نہیں. تو اس کا اگر میں خلاصہ ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ اگر حالت اضطرار میں ہمیں ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں, ادروائز ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ مستقبل میں درپیش ہو تو بجائے اس کے کہ ہم کسی پر بندوق لے کے دوڑ پڑیں یا اپنی طنز و تشنیع کے ایک پہاڑ یا گولے روز شروع کر دیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک اچھے طالب علم کی طرح, دین کے طالب علم کی طرح تمام دلائل کو سنیں, سمجھیں اور پھر قرآن کی رائے بھی دیکھیں اور پھر خود ایک فیصلہ کریں. اور وہ فیصلہ جو ہوگا وہ میرے خیال سے وہ اطمینان کنندہ فیصلہ بھی ہوگا. اور یہ جان لے کہ یہی زندگی کا امتحان ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے. ہم اس امتحان سے بھاگ نہیں سکتے, اس میں ہمیں اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے. یہ اصل چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب. جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بیسیکلی ہم نے آج اسی موضوع کو بیسیکلی زہر بحث لانا تھا. وہ ہم نے جو چند اشکالات تھے لوگوں کو ان کو ہم نے زیر بحث لا چکے ہیں. تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.